बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। कैपिटल टॉक में खुश आमदेद। आज इस्लामाबाद में पाकिस्तान बार कौंसिल के ज़ेर एहतमाम एक आल पार्टीज़ कॉन्फ्रेंस थी और इसमें 1 दर्जन से ज़ायद जो मुख्तलिफ़ सियासी जमातों के कायदीन हैं उन्होंने ख़िताब किया और इसमें ये चीज़ नोट की गई कि जो मुख्तलिफ़ सियासी जमातें हैं, ख़ास तौर पर जो छोटी सियासी जमातें हैं, उन्होंने बहुत खुलकर अपने शिकवे शिकायतों का इजहार किया। उन्होंने कुछ इदारों के बारे में भी अपने शिकवे शिकायत का इजहार किया और जो अपोजिशन की बड़ी पार्टीज़ हैं उनके साथ भी शिकवा शिकायत किया। और ख़ास तौर पर जो कल पार्लियामेंट का मुश्तरका इजलास था उसमें जो अपोजिशन की अक्सरियत थी ये अक़लियत में बदल गई, इस पर भी बातचीत हुई। और आज का जो प्रोग्राम है, इस हमारी गुफ्तगू है, इसकी इब्तिदा भी हम इसी इशू से करेंगे कि कल जो पार्लियामेंट का जो मुश्तरका इजलास था इसमें अपोजिशन की अक्सरियत अक़लियत में कैसे बदली और ये बार बार क्यों होता है। और आपको याद होगा कि इस मामले पर मुस्लिम लीग नून के सीनियर रहनुमा शाहिद खाकान अब्बासी साहब बार बार ये कह चुके हैं कि इस किस्म के मामलात को रोकने का एक ही तरीका है कि हम नेम एंड शेम करें। तो अब सवाल ये पैदा होता है कि क्या ये जो अपोजिशन की पार्टियां हैं, इनके 36-37 अरकान गायब हो गए, मिसिंग थे, तो इनको नेम एंड शेम किया जाएगा? तो जारी बात है, इस पर बात करने के लिए जो सबसे बेहतरीन आदमी है वो शाहिद खाकान अब्बासी साहब ही हो सकते हैं और कोई नहीं हो सकता। तो वो हमारे साथ मौजूद हैं। शाहिद साहब, बहुत शुक्रिया। ये आपने सुना शेख रशीद साहब भी तानाजनी कर रहे हैं, वो एक और भी वज़ीर आज़म के मुआविन ख़ुसूसी हैं, वो भी तानाजनी कर रहे हैं कि जनाब ये बड़े बाज़मीर लोग थे, ये 36-37 अफराद जिनका ताल्लुक अपोजिशन से था और ये कल गायब थे, ये बहुत बाज़मीर लोग थे, इन्होंने मनी लॉन्ड्रर्स का साथ नहीं दिया। मेरे पास तो एक लंबी चौड़ी लिस्ट है, लेकिन आपके पास भी होगी। तो आप हमेशा कहते रहे हैं कि नेम एंड शेम, इस मामले में होगी? अब नहीं होनी चाहिए, अब तो वाज़ेह है क्योंकि लिस्टें आ गई हैं। हमारे 31 अपोजिशन के मेंबरान जिनको होना चाहिए था वो नहीं थे। अब इशू ये होता है कि बहुत से लोग 31 हैं, वो 36 या 36 नहीं है, 31 हैं और उसमें से 12 PMLN के हैं। उन 12 में से 5 के पास जस्टिफिकेशन थी ना होने की, जस्टिफिकेशन थी। 7 के पास मेरी नज़र में नहीं है, उनको जवाब देना पड़ेगा। अच्छा, आपने अब ये फिगर दिया ना। हाँ। तो जिन 5 का जिक्र आप कर रहे हैं जिनके पास जस्टिफिकेशन है वो हैं बीमार। मैं उनके नाम पढ़ देता हूं। बीमार हैं। एक साहब हुंदा से आगे थे, मेरी उनसे बात हुई, उन्होंने कहा जी मेरे पास कोई तरीका नहीं कि मैं पहुंच पाऊं। रियाज पीरजा साहब बीमार थे। बीमार हैं जी। अफजल खोखर साहब बीमार हैं जी, बीमार हैं। एहसान बाजवा साहब वो मुल्क से बाहर थे, मुल्क से बाहर दुबई में है। सेनेटर सलीम ज़िया साहब, उनका ऑपरेशन हुआ है, उनका भी वो पिछले हफ्ते 2 हफ्ते यहाँ इंतजार करते रहे कि जॉइंट सिटिंग होगी। अब इशू ये है ना, रात को 10 बजे आपने जॉइंट सिटिंग बुलाई, लोग कैसे पहुंचेंगे? अच्छा, और सेनेटर चौधरी तनवीर साहब वो मुल्क से बाहर है, काफी अरसा हो गया। और सेनेटर दिलावर खान साहब वो तो यहीं थे कल जी, उनका पता नहीं क्यों नहीं आए जी। अच्छा, मैं ये कह रहा हूँ इन लोगों से 5 लोग 7 ऐसे हैं। अहमद रजा मानेका साहब ये हुंदा से थे, मेरी बात हुई। अच्छा, सेनेटर रहीला मक्सी साहिबा, कोई इनका जवाब नहीं बनता। और सेनेटर कलसूम परवीन साहिबा वो भी नहीं है वो तो अक्सर गायब हो जाती है। और एक इफ्तिखार नज़ीर साहब भी हैं। इफ्तिखार नज़ीर साहब को लेट पता चला, जहां तक मेरी नॉलेज है, लेकिन वो पहुंच गए थे। वो पहुंचे हैं, लेकिन उस वक्त तक वोटिंग हो चुकी थी। अच्छा, मैंने वैसे और भी अपोजिशन पार्टीज के लोगों से पूछा है, मसलन मौलाना फजलुर रहमान साहब के भाई हैं, वो उनके साथ थे, उधर जलसे में गए हुए थे। वो जलसे में गए हुए थे। तला महमूद साहब की कल बेटी की शादी थी। आसिफ जरदारी साहब जो हैं वो बीमारी की वजह से नहीं आए। खुर्शीद शाह साहब गिरफ्तार हैं। इसी तरह लेकिन जो 10 वोट का कल फ़र्क हमें नज़र आया, उसमें 11 जो हैं वो आपके थे। अगर आपके बंदे पूरे होते तो ये हो सकता था। तो ये जो आप जिन 7 का जिक्र आप कर रहे हैं, मैंने तो उनके नाम पढ़ दिए हैं, आपकी पार्टी इनसे कोई जवाब तलबी करेगी? जी पूछना चाहिए जी, बिल्कुल पूछना चाहिए। मेरी राय यही है कि पूछना चाहिए, इस पे बात होगी और इनसे पूछा जाएगा आप क्यों नहीं आए। देखिए, दूसरी बात यह है कि लोग, कुछ हुकूमत की भी कभी 100% हाजिरी नहीं होती, हुकूमत के भी नहीं आते, कुछ हमारे भी नहीं आते। ये अगर वोट, क्योंकि वोट हर शिक पर वोट हो सकता है, ये खड़े होकर गिनती होनी चाहिए। हमने मांगी, स्पीकर ने नहीं दी, वहां पर आपको फर्क कुछ कम महसूस होता जी। हकीकत कुछ और थी। मैं बताएं ना जरा, हकीकत बताएं। हकीकत ये थी, हमारे हिसाब से जो हमने पहली काउंट की, हमारे 190 थे, उधर 187 थे। उनके 187 ये हमारी काउंट थी। हो सकता है गलत हो, मैं किसी पर इल्जाम नहीं लगाता, लेकिन ये हकीकत है। उसके बाद हमारे 3 लोग आए, उसके बाद लेकिन काउंट नहीं हो सका। अच्छा, ये बातें, लेकिन देखिए बात ये है, हम असेंबली में आते क्यों हैं? ताकि बात सुनी जाए ना।
ایک بل ہے، اور میں آپ کو حقیقت سے کہتا ہوں کل کے اجلاس کی کوئی ضرورت نہیں تھی، کوئی ضرورت ہی نہیں تھی. یہ حکومت نہ سنتی ہے نہ سمجھتی ہے، یہ سمجھنا چاہتی نہیں ہے. کل صرف 2 معاملے پر ابھی تک اتفاق نہیں تھا، 2 معمولی چیزوں پر. میں آپ کو اگر جائے تو بیان کر دیتا ہوں. ان میں سے نہ کسی وزیر کو پتا ہے نہ وزیر اعظم کو پتا ہے ان باتوں کا. 3 بل کا لائے، وقف پراپرٹی پر کوئی مسئلہ نہیں تھا. دوسرا بل جو اینٹی ٹیررزم ایکٹ کی امینڈمنٹ ہے، جس میں انشاءاللہ آپ کے اوپر بھی اب لیگل ہو گیا ہے کہ آپ کا پیچھا کیا جائے، آپ کے گھر کو بگ کیا جائے، آپ کے ٹیلی فون کو ٹیپ کیا جائے. انشاءاللہ کا لفظ نہ استعمال کریں. نہیں، اب ہو گیا نا. اچھا، ہاں، آپ کا ہوگا، میرا ہی ہوگا نا، کسی اور کا تو نہیں ہوگا نا. ٹھیک ہے. اور ان کے کمپیوٹر کو ہیک کیا جائے. یہ اب انویسٹیگیٹنگ آفیسر کو اجازت مل گئی ہے اس قانون کے تحت. اس قانون کو اسمبلی میں لایا گیا، وہاں سے پاس کرا کے 1 گھنٹے بعد سینٹ میں لایا گیا. سینیٹرز نے کہا یار ہمیں دیکھنے تو بل ہے کیا. کمیٹی میں نہیں بھیجا گیا، وہیں ووٹ کرائی گئی. حالانکہ طریقہ ہوتا ہے کمیٹی میں، دونوں ہاؤس میں کمیٹی میں جاتا، وہاں ڈیفیٹ ہو گیا. وہاں سے 2 گھنٹے بعد یہاں پر لے آئے اور یہاں اس کو پاس کرا لیا. اس میں معمولی ترمیم تھی، کوئی لمبی چوڑی بات نہیں تھی، اور وہ تحفظ تھا پاکستان کے عوام کو. ہمیں کوئی تحفظ نہیں تھا اس میں جو سیاستدان ہیں. جو تیسرا بل تھا اینٹی منی لانڈرنگ ایکٹ، جو وزیر اعظم صاحب کو بڑا پسند ہے، کہتے ہیں منی لانڈرر ہیں. جو سیاستدان منی لانڈرنگ کرتا ہے وہ نیب کے تحت اس پر کارروائی ہوتی ہے. اور نیب کے پاس یہ 3 آخری حربے، جب کچھ نہ ملے تو 3 آخری حربے ہوتے ہیں جو ہم سب پر لگائے گئے ہیں جی، کہ ایسٹ بیونڈ مینز، بے نامی اور منی لانڈرنگ. تو اے ایم ایل اے کا سیاستدان پہ کوئی اضافی اثر نہیں ہے. اس کے اندر 2 شکیں تھیں جس پہ ہمیں اعتراض تھا. یعنی کل جو امینڈمنٹس موو ہوئی ہیں نا اے ایم ایل اے کی، سب ہم نے کی ہیں، ہماری امینڈمنٹس تھیں. یہ 20-22 امینڈمنٹس تھیں. 2 اور رہ گئی تھیں. وہ یہ تھیں کہ آپ نے جو اس وقت اے ایم ایل اے میں اریسٹ جو ہے وہ نان کاگنیزیبل ہے، یعنی آپ کو عدالت کے پاس جانا پڑتا ہے، ان کی اپروول کے بعد آپ اریسٹ کرتے ہیں. حکومت نے کہا کہ ہمیں کاگنیزیبل کرنا ہے، یہ فیٹف کہہ رہا ہے. ہم نے کہا دکھائیں، فیٹف کوئی ایسی بات نہیں کہہ رہا تھا. پھر بھی کہا گیا جی کچھ ممالک میں اجازت ہے. ہم نے کہا ٹھیک ہے. کاگنیزیبل کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ آپ اپنی مرضی سے اریسٹ کر لیں اور پھر سی آر پی سی لاگو ہو جاتا ہے. یعنی ہم نے یہاں کہا کہ ایک اس میں شک ڈال دیں کہ جس کو اریسٹ کریں گے 24 گھنٹے کے اندر اس کو ان رائٹنگ لکھ کر دیں گے کہ تمہیں اس وجہ سے اریسٹ کیا گیا. یہ بات حکومت نے نہیں مانی. اس پر یہ ایک ڈسپیوٹ. دوسرا ڈسپیوٹ یہ تھا، ہم نے کہا نیب انویسٹیگیٹنگ ایجنسی اوریجنل ایکٹ 2010 میں تھی. ہم نے اس وقت یہ اعتراض کیا تھا کہ اس کو یہاں مت رکھیں. ایک تو نیب کی جورسڈکشن نہیں ہے کہ وہ ہولڈرز آف پبلک آفس سے باہر جا سکے. چلیں آپ رکھ لیتے ہیں، اس میں کافی بات ہے، کہ آپ رکھ لیں، کوئی بات نہیں، اس کو رہنے دیں جیسے ایکٹ ہے. اس میں ایک شک ڈالتے ہیں کہ جو نیب اے ایم ایل اے کے تحت انویسٹیگیشن کرے گا، اس انویسٹیگیشن کو واپس نیشنل این اے او کے تحت جا کے پروسیکیوٹ نہیں کرے گا، جو کہ اس کو ویسے بھی رائٹ نہیں ہے. لیکن ہم نے کہا اس کو اسپیسیفک کر دیں. اس لیے کہا کہ اس پر سیاستدان کو کوئی فرق نہیں پڑتا. یہ جو پرائم صاحب کہتے ہیں نا این آر او مانگ رہے ہیں، بھائی میرے بھائی این آر او تم سے نہیں مانگ رہے، تمہیں نہ قانون کا پتہ ہے، نہ تم نے پڑھا ہے، نہ تمہارے وزیروں نے پڑھا ہے. اثر کیا ہوگا اس کا، جس کا مجھے یہ سارا معاملہ میں اور چند افراد ڈیل کر رہے تھے، مجھے اس کا پتہ ہے. اثر یہ ہوگا وہ منی لانڈرنگ کی انویسٹیگیشن کریں گے. حامد میر صاحب کہیں گے جی ٹھیک ہے آپ کے پاس ہمیں مل گئی ہے کچھ شہادت، اب آپ کو وہ انویسٹیگیشن لے جائیں گے نیب میں این اے او کے تحت. وہاں آپ کو کہیں گے جی وہ آپ کا جو دوست ہے نا فلانا ایم پی اے ہے، تو اب وہ آپ اس کے بے نامی ہیں. اس انویسٹیگیشن کے تحت اب آپ کو وہاں آپ کو بھی اور اس ایم پی اے کو وہاں پروسیکیوٹ کرنا شروع کر دیں گے. اچھا، ہم نے کہا اس سے بچنے کے لیے صرف یہ لکھ دیں کہ نیب ضرور انویسٹیگیٹنگ ایجنسی ہو، جو کچھ ملے اس کو اے ایم ایل اے کے تحت پروسیکیوٹ کیا جائے، وہ واپس لے جا کر نیب این اے او کے تحت پروسیکیوٹ نہ کرے. اس کا فائدہ کسی سیاستدان کو نہیں ہے. تو یہ میں صرف یہ کہتا ہوں یار کہ یہ آخر ایک بڑا ملک ہے، اس کا ایک وزیر اعظم ہے، حکومت ہے. آج حکومت جھوٹ بول رہی ہے. اچھا، یہ کل کیوں بار بار کہا گیا کہ اسپیکر قومی اسمبلی نے ریڈ لائن کراس کر لیا ہے، اس کی کیا وجہ تھی؟ سر وہ ریڈ لائن کا لفظ انفارچونیٹ ہے. میں یہ کہوں گا کہ وہ بہرحال جذبات کی شدت میں بات ہو جاتی ہے.
اسمبلی اس لیے آتے ہیں. اب کل بل تھا, ہمارا ایک موقف تھا, 2 ایشوز میں نے آپ کے سامنے رکھ دیے ہیں. یہ 2 ایشوز تھے, ہماری امینڈمنٹس تھیں, ہم امینڈمنٹ موو کرتے, ہم بیان کرتے کہ بھئی کیوں ہم یہ بات کر رہے ہیں عوام کے سامنے, پورے پاکستان دیکھ رہے ہیں. حکومت کہتے ہیں نہیں جی آپ کی بات درست نہیں ہے, ہم سمجھتے ہیں کہ نہیں یہ نیب کو حق ہونا چاہیے پروسیکیوٹ کرنے کو, اور ہم لکھ کے نہیں دیں گے جس آدمی کو اریسٹ کریں گے تمہیں کیوں اریسٹ کیا ہے. ٹھیک ہے, یہ ان کا موقف ہے. ووٹ ہو جاتی, بات ختم ہو جاتی, جھگڑے کی ضرورت نہیں ہے. جی اسمبلی مقصد کیا ہے؟ بولنا. میں عوام کا نمائندہ ہوں, اگر مجھے بولنے کا حق نہیں ہے پھر میں احتجاج کروں گا جو کل ہوا, اور اس سے زیادہ ہونا چاہیے تھا. اور میں آپ کو حقیقت سے کہتا ہوں وہ وقت دور نہیں ہے کہ لوگ جوتی اٹھا کر اسپیکر کو ماریں. لیکن آپ نے جب واک آؤٹ کر دیا تو پھر تو حکومت نے وہ بل بھی منظور کر لیے جو شاید وہ نہ کروا سکتی, اور وزیر اعظم صاحب نے ایک دھواں دھار تقریر بھی کر دی. تو ایسا نہیں لگتا کہ اپوزیشن جو ہے وہ تنقید تو بہت کرتی ہے حکومت پر, لیکن بڑے سوفسٹیکیٹڈ طریقے سے سپیس دے دیتی ہے؟ نہیں, یہ بالکل غلط بات ہے. ہم وہاں کھڑے تھے, 2 بلز پر ہم نے پوری کوشش کی, لیڈر دی اپوزیشن کو نہیں بولنے دیا گیا, باقی موور تو دور کی بات ہے. آپ نے اسپیکر کا رویہ دیکھا, وہ ٹیپ چلا کر دیکھیں. جب ہاؤس میں بولنے نہیں دیا جا رہا, احتجاج بھی ہم نے کیا, کھڑے ہو کر کیا, ڈائس پر جا کر کیا, جو کہ میں اس بات کو مناسب نہیں سمجھتا. اسپیکر کا ایک احترام ہونا چاہیے. لیکن جب اسپیکر بار بار ہاؤس کے رولز کو پامال کرے گا, ہاؤس کی ٹریڈیشن کو پامال کرے گا, رولز کو وائلیٹ کرے گا. رولز کہتے ہیں کہ آپ ہر ووٹ پر کاؤنٹ کروا سکتے ہیں, وہ تیار نہیں ہے. تو پھر یہی کرنا پڑتا ہے کہ پھر آپ واک آؤٹ کر کے ایک احتجاج ریکارڈ کیا, اور پھر آپ حکومت کی ذہن دیکھیں. اس کے بعد وہ بل جو نہیں بھی تھے ایجنڈے پر وہ بھی لائے گئے, پی ایم ڈی سی کا پاس کرایا گیا. میں آپ کو حقیقت سے کہتا ہوں یہ کرپشن کا سب سے بڑا ذریعہ ہوگا, یہ ہمارے میڈیکل پروفیشن کو تباہ کر دے گا. تو وزیر اعظم نے تو اس کی کل بڑی تعریف کی ہے. ان کو پڑا ہی نہیں ہوگا نا. اچھا, جو شیخ رشید, ابھی آپ کو اس کی غلطی, جی شیخ رشید صاحب نے آج ایک بات کی ہے اسی والے سے, ذرا سنیں وہ کیا کہہ رہے ہیں. 20 تاریخ کو اپوزیشن اپنے سے بڑا کوئی فیصلہ نہیں کرے گی, نہ وہ کر سکتی ہے. اگر ان کے سینٹ کے الیکشن میں 64 ممبر اس کمرے میں ہوتے ہیں اور اس کمرے میں جاتے ہیں تو وہ 44 ہو جاتے ہیں. کل 38 ممبر ان کے کم تھے, اور ان کو اتنا رگڑا لگا کہ جو بل نہیں بھی منظور ہونے والے تھے وہ بھی کل حکومت نے کروا لی. اچھا, ایک تو شیخ صاحب کہہ رہے ہیں 38 بندے آپ کے مسنگ تھے, دوسرے وہ کہہ رہے ہیں اتنا رگڑا آپ کو لگا کہ جو بل نہیں بھی منظور ہونے والے تھے وہ بھی ہو گئے. حکومت نے غلط بل منظور کرا لیے. میرا ان کو مشورہ ہے ٹرینیں شرینیں چلائیں, باقی چھوڑے, سیاست کو چھوڑے. نہیں, لیکن وہ جو کہتے ہیں اپوزیشن کے بارے میں وہ تو صحیح ثابت ہو رہا ہے. کیا صحیح ثابت ہوا؟ انہوں نے کہا تھا محرم سے پہلے کہا تھا کہ یہ اپوزیشن کی اے پی سی نہیں ہوگی, یہ محرم کی ہوگی تو محرم کے بعد ہوگی, تو وہ محرم تو گزر گیا, اب اس کے بعد ہی ہو رہی ہے. پہلے ہونی تو آپ نے پوچھنا تھا کہ کیوں پہلے ہو گئی ہے. اچھا, ٹھیک ہے, یہ کوئی ایسی باتیں نہیں ہیں, یہ تو نجومی پاکستان میں بہت سے بیٹھے یہی باتیں کرتی, یہ سیاست تماشا نہیں ہے. اب بات یہ ہے کہ بالکل ضمیر فروش ہیں, اسمبلی کے اندر ضمیر فروش ہیں, ہماری صفوں میں ضمیر فروش ہیں, اور دباؤ ڈالا جاتا ہے. یہ ہم بھول جاتے ہیں, ہر آدمی دباؤ کو نہیں فیس کر سکتا. دباؤ ڈالا گیا. آپ کے 6-7 بندے جو آپ کہہ رہے ہیں ان سے جواب طلبی ہونی چاہیے, آپ کا خیال ہے یہ دباؤ کی وجہ سے نہیں ہے؟ کسی دباؤ یا لالچ نہیں, ان کو یہ خیال نہیں. مثلا دیکھیں نا, سینیٹر رحیلہ مکسی کا تعلق سندھ سے ہے, آپ نے ان کو اسلام آباد سے سینیٹر بنوایا ہوا ہے. جی بالکل, اتنا بڑا احسان کیا. یہ الیکشن ہار گئی تھی. سر احسان کی بات دیکھیں, احسان تو پارٹی نے کر دیا نا, اب ان کا کام ہے کہ احسان کا بدلہ دیں. اب وہ اپنا جواز پیش کریں کہ میں کیوں نہیں آئی, ان کو دینا پڑے گی یہ بات. یہی مسئلہ ہوتا ہے نا کہ اس میں سیاسی جماعت کیا کرے, جب ایک شخص دباؤ نہیں برداشت کر سکتا. مسئلہ تو دباؤ ڈالنے والوں کا ہے, کیوں دباؤ ڈالا جاتا ہے؟ آپ وہی ووٹ کو عزت دو والی بات ہے. آج آپ جس اے پی سی میں گئے تھے جو پاکستان بار کونسل کی تھی, وہاں بھی بات یہی تھی. وہاں بھی ہر آدمی نے کہا کہ پاکستان کے مسائل کا حل پاکستان کے عوام کی رائے کے احترام. لیکن ایک رائے یہ بھی تو ہے نا کہ جو ایف اے ٹی ایف کے بارے میں لیجسلیشن ہو رہی ہے, اس کا مقصد پاکستان کو گرے لسٹ سے نکالنا ہے, اور اپوزیشن نے اس معاملے پر پھڈا ڈال کر قومی مفاد کی خلاف ورزی کی ہے. میں بتا دیتا ہوں, ہم نے قومی مفاد کو بچایا ہے. اچھا, 2 بل ہم نے منظور کیے بغیر امینڈمنٹ کے, 2 بل ہم نے ریجیکٹ کیے جو حکومت نے قبول کیا کہ یہ غلط بل ہے.
یہ اس میں سے ایک بل پہلے بھی آپ کو بتا چکا ہوں، 180 دن ہر پاکستانی کو آپ غائب کر سکتے تھے. بل کا نام تھا اکنامک ٹیررزم. جی ہم نے پوچھا کہ یہ فیٹف ہے، بڑے شرمندہ ہوئے. بعد میں کہتے ہیں نہیں یہ فیٹف نہیں تھا، غلطی سے آ گیا. اچھا. ہم نے پوچھا بنایا کس نے ہے؟ ہم نے کہا شخص کو لائیں تو ملاقات تو کریں، یہ بل لکھا کیا تم نے؟ آپ یقین کریں میں نے زندگی میں اتنا غلط بل نہیں دیکھا. وہ پاس کرانے کی کوشش کر رہے تھے. یہ 4 بل ہو گئے، 7 بل امینڈمنٹ سے ہم نے پاس کیے. 7 بل ہماری امینڈمنٹس ہیں. اتنی امینڈمنٹس ہیں کہ پورے بل تبدیل کر دیے گئے. میں وہ ساری کاپیز آپ کو دے سکتا ہوں کہ جو بل حکومت لائی تھی جو پاس ہوا وہ ہماری امینڈمنٹس. یہ ہو گئے 11 بل. اچھا. 12واں بل کل وقف کا تھا، کوئی جھگڑا نہیں تھا. 13واں بل جو تھا وہ ATA کی امینڈمنٹ بتا چکا ہوں کہ آپ پر بھی ٹیلی فون ٹیپ پہلے انلیگلی ہوتا تھا، اب انلیگلی ہو جائے گا. تو اب آپ کا ٹیلی فون ٹیپ کرنا قانون کے مطابق ہے. آپ کے گھر کو ٹیپ کرنا، آپ کے پیچھے گاڑی لگانا، ابھی سب قانون کے مطابق. چلے 100 دفعہ کریں. یہ پاس ہو گیا. میں آپ کو ایک مثال دے رہا ہوں آپ کی. تو اور آخری جو میں نے ابھی بیان کیا، 2 مائنر امینڈمنٹس پاکستان کے عوام کے حق میں کہ جب تمہیں گرفتار کریں گے ہمیں تمہیں ایک کاغذ میں لکھ کے دیں گے کہ اس لیے گرفتار کیا. یہ کاغذ لے لو بھائی، تم بڑے منی لانڈرر ہو، تم نے یہ کیا ہے وہ کیا ہے، یہ کاغذ اس لیے تمہیں گرفتار کیا. یہ پاکستان کے عوام کا حق نہیں ہے. اور دوسرا یہ تھا کہ لوگوں کو، بزنس مین کو پکڑ کر نیب کے اندر مت لے کر جائیں، ان کو یہیں پروسیکیوٹ کریں AMLA کے تحت. ان کے حق میں یہ بات حکومت کو قبول نہیں ہے. تو یہ ساری بات ہی بدنیتی میں مبنی ہے. یہ نیب قوانین میں ایسی شکیں ڈالی گئیں جس سے بلیک لاز، جس سے کل آپ لوگوں کو پرسیکیوٹ کر سکتے. تو کل کو یہ قانون جو ہیں یہ آج کی حکومت کے خلاف بھی تو استعمال ہوں گے بالکل ہوں گے. بالکل سر، کالا قانون جو ہوتا ہے نا، سیاستدانوں میں بڑا تھوڑا اثر پڑتا ہے، عام آدمی کو تکلیف زیادہ ہوتی ہے. میں نے اس لیے بات کی ہے کہ جب آپ کی حکومت تھی تو یہ جو پیکا کا قانون ہے اس کے بارے میں ہمارے بڑے تحفظات تھے. تو اس وقت جو آپ کی ایک وزیر صاحبہ تھیں وہ ہمیں کہتی تھی کہ آپ اس قانون کی مخالفت اس لیے کر رہے ہیں کہ آپ کو باہر سے ڈالر ملتے ہیں. اب وہ پیکا قانون جو ہے وہ ہمارے خلاف بھی استعمال ہو رہا ہے اور اپوزیشن کے خلاف بھی استعمال ہو رہا ہے. تو اب یہ جو FATF کے نام پہ قانون سازی کر رہے ہیں تو ہو سکتا ہے کل یہ ان کے خلاف استعمال ہو. تو ایک بریک لیتے ہیں اور بریک کے بعد شاہد خاقان نبازی صاحب سے مزید باتیں کرتے ہیں. ہمارے مہمان ہیں سابق وزیر اعظم جناب شاہد خاقان نبازی صاحب. شاہد خاقان نبازی صاحب، 20 ستمبر کو آل پارٹیز کانفرنس ہو رہی ہے کچھ دنوں کے بعد، تو آخر کار ہو تو رہی ہے، کوئی نتیجہ خیز بھی ہوگی؟ نہیں، میں ایک بات پہلے فیٹف کے حوالے سے کر دوں. جی. فیٹف ہم پر ایک الزام لگایا گیا. تو جب الزام لگتے ہیں ملکوں پر یا حکومتوں پر، وہ اپنے گندے کپڑے پبلک میں نہیں دھوتی. ٹھیک ہے. کمرے میں بیٹھ کر اس کا حل نکالا جاتا ہے. میں بھی فیٹف سے ڈیل کرتا ہوں، میاں نواز شریف بھی ڈیل کرتا ہوں. ہم نے کبھی پبلکلی بات نہیں کی. ٹھیک ہے. حقائق ہمیں بھی پتہ ہے، آج کے حقائق بھی پتہ تھے. ہم نے بہت سی باتیں نہیں کی. یہ اس حکومت کا شیوہ ہے کہ یہ چیزیں بھی پبلک میں لا کر صرف جھوٹی پولیٹیکل پوائنٹ سکورنگ کے لیے استعمال کی. ان کو شرم آنی چاہیے ان باتوں پر کہ ایک ایسا حساس مسئلہ جس کو آپ پبلک میں کیوں لا رہے ہیں. جتنا کام اپوزیشن نے کیا ہے فیٹف کے لیے اس حکومت نے نہیں کیا. یقین کریں بلوں میں ایسی خامیاں تھیں جو میں یہاں بیان کرنا شروع کروں تو ان کے پاس جگہ نہیں رہے گی. چلیں آپ اب APC کی بات کر لیتے ہیں. APC 20 تاریخ کو ہے، انشاءاللہ معنی خیز ہوگی اور نتیجہ انگیز ہوگی. پتہ نہیں نتیجہ خیز نتیجہ خیز جی، معنی خیز اور نتیجہ خیز. ٹھیک ہے. اور اشتعال انگیز تو نہیں ہوگی؟ نہیں، اشتعال انگیز نہیں ہوگی. اپوزیشن کی ہر بات اشتعال انگیز ہے. ہاں، اپوزیشن تو اسمبلی بولنا چاہے وہ بھی اشتعال سمجھا جاتا ہے. یعنی کہ ہم یہ توقع کریں کہ آپ یہ کہیں گے جناب ہم جلسے جلوس کریں گے لیکن ہم کوئی نافرمانی کی تحریک نہیں چلائیں گے؟ نہیں، بالکل چلائیں گے. ہیں آئین کے اندر رہ کر جو طریقہ ہے، کیونکہ ہم اس نتیجے پر پہنچے ہیں. کل کا حکومتی رویہ بھی آپ دیکھ لیں. جو حکومت پارلیمنٹ کے اندر بات نہ سن سکتی ہو، عوام کے فائدے کی بات نہ سن سکتی ہو، جس نے معیشت تباہ کر دی، جس نے مہنگائی کا بوجھ عوام پر ڈال دیا، بے روزگاری کر دی. اب آپ سب ہم سے امید لگائے بیٹھے ہیں کہ بھئی کچھ کریں، کچھ کر کے دیں.
ان سے جان چھڑائیں. میں یہاں سے بھی جاؤں گا, گاڑی تک کم از کم 5 آدمی مجھ سے کہیں گے جی کیا کر رہے ہیں جی, کوئی جان چھڑائیں جی. اچھا, تو اب کل جو وزیر اعظم صاحب نے قومی اسمبلی کے اجلاس میں کہا کہ ہم آپ کے ساتھ, اپوزیشن کو کہا کہ ہم آپ کے ساتھ کوئی بھی کمپرومائز کرنے کے لیے تیار ہیں, یعنی آپ کے ساتھ سمجھوتا بھی کر سکتے ہیں بٹ کرپشن پہ نہیں کریں گے. تو یہ جو آج کل بڑا ایک موضوع زیر بحث ہے کہ یہ جو گینگ ریپ کے ملزمان ہیں ان کو سریعام پھانسی دینی چاہیے اور ان کو نامرد بنانا چاہیے, تو اس پر اگر حکومت کوئی قانون بناتی ہے تو آپ تعاون کریں گے ان کے ساتھ؟ قانون لے کر آ جائیں. دیکھیں, وزیر اعظم کو یہ نہیں پتا کہ کوآپریشن اپوزیشن حکومت کے ساتھ کرتی ہے, حکومت اپوزیشن سے کوآپریٹ نہیں کرتی. حکومت کے پاس اکثریت ہوتی ہے, وہ ایک یونیفائی کرنے کے لیے ایک ایشو پر اپوزیشن کو کہتی ہے یار ہمارے ساتھ چلیں. یہ ویسے کل حکومت کے بھی 16 ارکان غائب تھے. ہمیشہ ہوتے ہیں, میں ہی آپ سے کہہ رہا ہوں, ہمیشہ ہوتے ہیں. 10 15 20 لوگ نہیں ہوتے اسمبلی کے اندر. کوئی باہر ہوتا ہے, کوئی بیمار ہوتا ہے, تو وہ معاملہ چلتا رہا. میں نے کہا کہ ہمارے 12 میں سے 5 کے پاس جواز ہیں, 7 کے پاس نہیں ہے, ہو سکتا ہے ان کے پاس بھی کوئی جواز ہوں, تو یہ معاملہ ہو جائے گا. نہیں, لیکن ہمیں یاد ہے نا کہ جو سینٹ میں جو ہوا تھا اس میں بہت شور مچایا گیا, لوگ آئیڈینٹیفائی بھی ہو گئے, لیکن کسی کو شو کاز نوٹس نہیں کیا. اس میں ممکن نہیں تھا, اس لیے کہ وہ سیکرٹ بیلٹ تھا. اچھا, آپ کیا الزام لگاتے کسی پر کہ یار تم پروف آپ کے پاس ہے کوئی نہیں؟ اب تو پروف ہے نا کہ ووٹ تھا, آپ نہیں آئے, کیوں نہیں آئے آ کے بتا دیں. یہ تو ہمارا حق ہے. اب آپ پارٹی میں یہ بات کریں گے کہ ان لوگوں کو شو کاز نوٹس؟ جی بالکل, ان کو نہیں شو کاز کیا, بلا کے سارے سینئر لوگ ہیں, سارے سینیٹر ہیں, یہ کوئی عام لوگ نہیں ہیں, MNA ہیں, سینیٹر ہیں, 5 سال 10 سال سے ہیں, یا اگر جواز دیں کہ کیوں میں نہیں آیا اتنے امپورٹنٹ ووٹ پر. بالکل یہ پوچھتے ہیں, یہ ہمارا حق ہے. اس میں سے کچھ سینیٹر ایسے بھی ہیں جن کا نام پہلے بھی آیا تھا. یہ جو لوگ ان کو الیکٹ کرتے ہیں ان کا حق ہے کہ وہ پوچھیں ان لوگوں سے یار کہ کیوں ہم نے آپ کو ووٹ دیا, آپ جب وقت ضرورت تھی آپ نہیں آئے, ہمارے موقف کو آپ نے سپورٹ نہیں کیا. شاہد حقان بھائی صاحب بہت بہت شکریہ. اور ایک وقفہ لیتے ہیں, اور وقفے کے بعد وفاقی وزیر برائے انسانی حقوق ڈاکٹر شیریں مزاری صاحبہ سے, اور ان سے پوچھیں گے کہ سریعام پھانسی کے مسئلے پہ کیا حکومت اور اپوزیشن مل کر قانون سازی کر سکتے ہیں یا نہیں کر سکتے. وقفے کے بعد دوبارہ ملتے ہیں. اور اب ہم بات کریں گے وفاقی وزیر برائے انسانی حقوق ڈاکٹر شیریں مزاری صاحبہ سے. اور آپ جانتے ہیں کہ ڈاکٹر شیریں مزاری صاحبہ جو ہیں پچھلے دنوں میں انہوں نے قومی اسمبلی کے اندر ایک ایسا موقف اختیار کیا جس کو نہ صرف پاکستان کے اندر بلکہ پاکستان کے باہر بھی بہت اپریشیٹ کیا گیا ہے. کچھ لوگ ان پر تنقید بھی کرتے رہے ہیں, لیکن پاکستانی عوام کی اکثریت نے ڈاکٹر شیریں مزاری صاحبہ کا جو موقف ہے اس کی بھرپور حمایت کی. ڈاکٹر صاحبہ بہت بہت شکریہ, آپ نے ہمیں وقت دیا. سب سے پہلے میں آپ سے یہ جاننا چاہوں گا کہ جو سینٹ کی ہیومن رائٹس کمیٹی ہے اس نے CCPO لاہور کو 28 ستمبر کو سمن کیا ہے, اور یہ جو سمن جاری کیا گیا یہ چیئرمین سینٹ کی اپروول سے جاری کیا گیا ہے. کیا آپ کے خیال میں ان کو جو یہ سمن جاری کیا گیا یہ صحیح جاری کیا گیا؟ دیکھیں, پارلیمان کی جو کمیٹیز ہیں, پارلیمان سوورن باڈی ہے, تو جس کو بھی وہ سمن کرنا چاہیں وہ کر سکتے ہیں, کیونکہ وہ قوم کی ریپرزنٹیشن کرتے ہیں, الیکٹڈ لوگ ہیں, قوم کی ریپرزنٹیشن ہے. تو ہر سول سرونٹ کو, بیوروکریٹ کو, جس کو بھی وہ بلانا چاہیں اس کو آ کے اپنے سامنے اپنے آپ کو پیش کرنا چاہیے, لوگوں بتانا چاہیے قوم کے ریپرزنٹیٹیوز کو کہ کیا مسئلہ ہے, کیا ہے. تو میں سمجھتی ہوں کہ اچھی بات ہے, یہ جمہوری روایات, جو پارلیمانی جمہوری روایات ہیں, یہ اس کا حصہ ہے. اچھا ڈاکٹر صاحبہ یہ بتائیں کہ یہ جو CCPO لاہور ہیں انہوں نے جو بیان دیا تھا اس پہ حکومت کی طرف سے سب سے پہلے آپ کا موقف سامنے آیا تھا اور آپ نے ان کے موقف کی مذمت کی تھی, پھر اور بھی آپ کے ساتھی جو انہوں نے آپ کے موقف کو آگے بڑھایا. لیکن مجموعی طور پہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ CCPO کو ایک شو کاز نوٹس تو جاری کیا گیا, لیکن لگ یہ رہا ہے کہ مجموعی طور پہ حکومت ان کے پیچھے کھڑی ہے. اس کی کیا وجہ ہے؟ دیکھیں, پیچھے کھڑے ہونے کی بات نہیں ہے, ایک طریقہ کار ہوتا ہے بیوروکریسی کا. آپ شو کاز نوٹس دیتے ہیں, آپ ایکسپلینیشن کال کرتے ہیں, اور میں سمجھتی ہوں کہ چیف منسٹر بزدار نے پریس کانفرنس سے بھی سخت
تنقید کی ہے اور نوٹس لیا اور انویسٹیگیشن کی ہے. تو میں سمجھتی ہوں یہ ایک طریقہ کار ہے جو پروسیجر ہے اس کو فالو کیا گیا ہے. اور میں سمجھتی ہوں کہ سی سی پی او کا ایشو اور اس کی زبان کا ایشو ایک ہے بہت بڑا مسئلہ, کیونکہ یہ ریفلیکٹ کرتا ہے جس طریقے سے خواتین کے ساتھ رویہ ہوتا ہے عام مرد کا بھی اور گورنمنٹ آفیشلز کا بھی, پولیس وغیرہ کا. اور جب آپ ایک آفیشل ہیں آپ کو یہ رویہ بالکل ناقابل قبول ہے. لیکن اس ایشو کو سینٹرل نہیں بنانا چاہیے. اصل ایشو ہے کیا وجہ تھی کہ ادھر سیکیورٹی نہیں تھی, کیا وجہ تھی کہ یہ اس طرح کا ایک بھیانک ناک واقعہ ہوا جنسی تشدد کا, اور کیا وجہ ہے کہ یہ بار بار ہو رہا ہے. یہ ایک ہائی پروفائل کیس ہے, لیکن اگلے اس کے بعد کچھ دنوں میں آپ دیکھیں گے 4-5 کیسز ریپ کے فرق جگہوں سے پاکستان میں سامنے آئے ہیں. بچوں کے ساتھ جنسی جرم کے کیسز تقریباً ہر روز 1-2 ہوتے ہیں. تو یہ کیا وحشیانہ طریقہ کار ہے ہمارے مردوں کا خاص طور پہ کہ اس قسم کے واقعے ہوتے ہیں. ڈاکٹر صاحبہ یہ واقعات بالکل آپ صحیح کہہ رہی ہیں کہ یہ رکنے کا نام نہیں لے رہے. حالانکہ 2006 میں ایک وومن پروٹیکشن بل بھی منظور ہوا تھا, پھر زینب الرٹ بل بھی آ گیا ہے. تو اب وزیر اعظم صاحب کہہ رہے ہیں کہ اس قسم کے جرائم میں ملوث افراد کو سرعام پھانسی دینی چاہیے, اور وہ ان کو نامرد بنانے کی بات بھی کر رہے ہیں. تو لیکن اس معاملے پہ کابینہ کے اندر ہمیں کنسنسس نظر نہیں آ رہا. حالانکہ مسلم لیگ نون کہہ رہی ہے کہ ہم اس میں وزیر اعظم کو سپورٹ کرنے کے لیے تیار ہیں. تو اس میں آپ یہ نہیں سمجھتی کہ ایک پالیسی ہونی چاہیے؟ حامد, اول تو میں آپ کو بتاؤں کابینہ میں ابھی اس پہ ڈسکشن نہیں ہوئی, کیونکہ پرائم منسٹر نے کہا ہے جیسے کل پارلیمان کے فلور پہ کہا تھا کہ ہم ایک مکمل بل تیار کریں جس میں سخت سے سخت سزا ہوگی. اس پہ ابھی ڈیبیٹ ہونا ہے. یہ کابینہ میں کا کوئی فیصلہ نہیں ہے. وہ غلط اخباروں میں آئے کہ جی میجورٹی نے کہا پبلک ہینگنگ. ایشو پبلک ہینگنگ یا ہینگنگ کا نہیں ہے. آپ کو پتہ ہے کہ ہینگنگ آلریڈی موجود ہے قانون میں, لیکن کتنے ریپس کو یہ ملا ہے. جو 1-2 ہائی پروفائل کیسز ہیں اس میں یہ سزا مل جاتی ہے. اصل طریقہ جو پرابلم جو ہے کہ آپ کو سزا دینے کا جو پروسیجر ہے اس میں اتنی دقت ہے ایک عورت کے لیے انصاف ملنے کی. اور اسی واسطے پرائم منسٹر نے یہ کل پوائنٹ آؤٹ کیا اور کہا کہ ہم پروسیجر کو صحیح کریں گے. اب پہلے ایک ظلم ہوتا ہے عورت کے ساتھ, پھر جس طریقے سے اس کی آپ ٹیسٹ ڈیمانڈ کرتے ہیں, پھر اس کو کورٹ میں سر عام پیش کرتے ہیں, اس کو وکٹم کو بجائے اس کے کہ پروٹیکشن ملے قانون سے اور پروسیجر سے, لیگل پروسیجر سے, اس میں اور ظلم ہوتا جاتا ہے, اس کا ٹراما بڑھتا جاتا ہے. تو پرائم منسٹر نے کل جو کہا ہے کہ ہم پورے سسٹم کو صحیح کر کے ایک چند دنوں میں قانون ایسا لائیں گے جس سے پروسیجر ہو, پروٹیکشن ہو وکٹم کی, اور اس کو اگر وٹنس بھی بننا پڑے تو وہ پروٹیکٹڈ طور پہ اس کی وٹنس سٹیٹمنٹ لی جائے وغیرہ. یہ ساری چیزیں آپ نے ریکٹیفائی کرنی ہے. ابھی تو پورا سسٹم جو ہے وہ ایک عورت کے خلاف چلتا ہے, خاص طور پہ ریپ کیسز میں. اور بچوں کے ساتھ جو جنسی تشدد ہوتا ہے اس میں پھر کیا ہوتا ہے, پیچھے سے فیملیز کمپرومائز کر لیتی ہیں کئی دفعہ. عورتوں کے ریپ کیسز میں بھی یہی ہوتا ہے. تو ایک بہت ضروری چیز جو اب ہم کریں گے کہ سٹیٹ پارٹی بنے اور سٹیٹ پروسیکیوشن کرے, اور سمجھوتے کا کوئی سپیس نہ ہو ادھر فیملیز کی. آپ کو ڈاکٹر صاحب لگ رہا ہے کہ پرائم منسٹر صاحب نے کل جو قومی اسمبلی پارلیمنٹ کے مشترکہ اجلاس میں خطاب کرتے ہوئے جس قانون کا حوالہ دیا جس کا آپ بھی ذکر کر رہی ہیں, تو اس میں اپوزیشن جو ہے وہ آپ کے ساتھ تعاون پہ تیار ہو جائے گی؟ دیکھیں, ہم امید رکھتے ہیں. یہ تو ایک انسانی حقوق کی بات ہے, یہ ایک انسانیت کی بات ہے. تو اپوزیشن اس پہ سیاست تو نہیں کھیلنی چاہیے, اور میں نہیں سمجھتی کھیلے گی. اگر کھیلے گی تو قوم کے سامنے ایکسپوز ہو جائے گی. اور یہ بل آلریڈی تیار ہونا شروع ہو گیا ہے, اور چند دنوں میں آپ دیکھیں گے, کیونکہ پرائم منسٹر نے بہت سٹرکٹ نوٹس اس پہ لیے. اور آپ یہ نوٹ کریں حامد, کئی چیزیں جو بڑے عرصے سے کہہ رہے تھے,
اب وہ حرکت میں آنے لگی ہیں. پرائم منسٹر نے 2 کیبنٹ میٹنگز پہلے انفورس ڈس اپیئرنسز کا بہت سخت نوٹس لیا ساجد گوندل کے کیس میں. کمیٹی بن گئی ہے, کل انشاءاللہ ہماری پہلی میٹنگ ہے اس ایشو پہ. تو میں بہت امید رکھتی ہوں, کیونکہ پرائم منسٹر کی آپ کو پتہ ہوگا, آپ بہت عرصے سے ان کو جانتے ہیں, بہت پرانی کمٹمنٹ ہے انسانی حقوق کے حوالے سے, ایسی خاص طور پہ اس قسم کے تشدد کے کیسز, انفورس ڈس اپیئرنسز وغیرہ پہ. آپ ڈاکٹر صاحبہ یاد ہوگا آپ کو کہ پچھلی دفعہ جب آپ نے ہمارے ساتھ بات کی تھی تو آپ نے یہ ذکر کیا تھا کہ یہ جو انفورسڈ ڈسپیرنسز والا بل ہے یہ بھی آئے گا اور جرنلسٹ پروٹیکشن بل بھی آئے گا. تو یہ آپ نے دیکھا ہوگا پچھلے دنوں میں بہت سے جو جرنلسٹ ہیں ان کے خلاف مقدمے قائم ہو رہے ہیں, کسی کے خلاف راولپنڈی میں, کسی کے خلاف کہیں پہ, پنجاب کے مختلف شہروں میں. تو آج جو پاکستان بار کونسل نے اے پی سی بلائی ہوئی تھی اسلام آباد میں, اس میں بھی اس پہ بات ہوئی ہے. تو یہ جو جرنلسٹ پروٹیکشن بل کا معاملہ ہے یہ کہاں پہنچا ہے؟ حامد, اب شکر ہے کہ وہ پتہ نہیں لا منسٹری میں کدھر گم گئی تھی کیبنٹ ڈیسیجن. میں نے پچھلی کیبنٹ میٹنگ میں پھر سے وہ نوٹس بھجوایا ہے لا منسٹری کو, اور مجھے آج لا منسٹر صاحب نے یقین دلایا ہے کہ اگلے چند دنوں میں وہ فائنل میٹنگ کریں گے جس پہ یہ لا ویٹ ہوگا سی سی ایل سی میں, اور انشاءاللہ پھر یہ ٹیبل ہو جائے گا. اور آپ کو پتہ ہے آپ نے تو بڑی ہیلپ کی ہے ہمیں, جو منسٹری کا ہمارا جرنلسٹ پروٹیکشن بل تھا, اور مجھے امید ہے کہ جو انفارمیشن منسٹر ہیں اب وہ اس پہ کوئی objection نہیں ڈالیں گے, تو یہ مسئلہ بھی جلد پارلیمنٹ کے اوپر قریب پہنچ رہا ہے جدھر ہم بل لے کر دیں گے. ویسے تو جو انفارمیشن منسٹر ہیں شبلی فراز صاحب, انہوں نے ہمیں یقین دلایا ہے کہ جو بل ہیومن رائٹس منسٹری نے تیار کیا ہے, یعنی کہ جو بل آپ نے تیار کیا ہے وہ اس کو سپورٹ کریں گے. تو امید ہے کہ وہ باقاعدہ بھی آپ کو سرکاری طور پہ بھی یہ اطلاع دے دیں گے. لیکن ہمیں تو انہوں نے یہی بتایا, لیکن آج آپ نے ہمیں یہ بہت بڑی اچھی خبر دی ہے کہ لا منسٹری جو ہے وہ اس نے اب آپ کے ساتھ اس پہ باقاعدہ ایک بات کر لی اور یہ بل بہت جلدی ٹیبل ہو جائے گا. تو ڈاکٹر صاحبہ یہ اچھی خبر جو ہے آپ نے دی ہے, تو اس پہ ہم آپ کا شکریہ ادا کرتے ہیں, اور آپ نے ہمیں وقت دیا اس کا بھی بہت بہت شکریہ ادا کرتے ہیں. ناظرین, ڈاکٹر شیری نے ایک اچھی خبر دی ہے, وہ بتا رہی ہیں کہ انفورس ڈس اپیئرنسز کا جو معاملہ ہے, جو بہت سے لوگوں کو لاپتہ کیا جاتا ہے, اور جو جرنلسٹ پروٹیکشن بل ہے بہت جلد اس پر بہت پیش رفت ہو رہی ہے, اور یہ بل بہت جلد پارلیمنٹ میں پیش ہوں گے, اور ہمیں امید ہے کہ اس معاملے پہ حکومت اور اپوزیشن ان بلز کو ڈبیٹ کر کے ان کو منظور بھی کرے گی. مجھے دیجیے اجازت, اللہ حافظ.